अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। नाज़रीन, इस वक्त हमारा मुल्क एक कुदरती आफत से दो चार है और तकरीबन हर सूबे के अंदर सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। एक अंदाज़े के मुताबिक बात की जाए तो सिर्फ हमारे मुल्क के 10 बड़े शहर ऐसे हैं जो इस आफत से महफूज हैं। लेकिन इस वक्त हमारे मुल्क में क्या सूरत हाल है, कहाँ कहाँ रेस्क्यू पहुंच रही है या जारी हैं ये ऑपरेशंस, और आगे हम इससे कैसे बच सकते हैं, आज के शो में इस टॉपिक पर बात करेंगे। हमें स्पेशली ज्वाइन किया है और हम वेलकम करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डीजी रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मेरी टीम मौजूद है जिसमें है FSJ शकील चौधरी साहब और एक हमारे भाई डमी म्यूज़ियम से आए हैं जिनका घर बार और सब कुछ इस सैलाब की तबाहकारियों की नज़र हो चुका है। सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जहां पर हम लोगों को बहुत ज़रूरत है इस चीज़ को हाईलाइट करने की। देखा जाए तो जो सिचुएशन मुल्क में चल रही है, हमें या लोगों तक मीडिया के थ्रू 1% भी उसका नहीं पहुंच रहा। तो सबसे पहले तो आपसे पूछूंगी कि व्हाट इज़ द सिचुएशन? जी, इस वक्त अगर आप देखें तो दो मेन चीज़ों ने मुतासिर किया। एक तो जब बारिशें आईं तो उन्होंने शहरों में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, और शहरों में जो था, चूँकि हमारा ड्रेनेज का निज़ाम अब देखें तो सारों ने अपने घर का कूड़ा निकालते हैं और बजाय कि उसको सही जगह पे उसको डंप किया जाए, हम उसको फेंकते हैं ड्रेनों के अंदर, नालों में। और वो जितने भी आप बड़े शहर देखें वहाँ पे जो प्रॉब्लम आई जब इतनी बारिश हुई है, और उसके साथ जो था वहाँ पे पानी खड़ा हो जाता था, और उसके साथ साथ फिर लोग ये नहीं करेंगे कि थोड़ी देर इंतज़ार कर लें, चाहे घर जाना हो ऐसे ही उसको कहेंगे इसी वाले पानी में से मैं गुजरता हुआ अपनी जान को ख़तरे में डाल के वहाँ तक अपने पहुँच जाऊँ, चाहे वहाँ पे जाके आगे कोई काम ना हो। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए रहा, बट दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। इतनी सारी बारिशें और इतना अरसा जो ये चलती रही हैं, बहुत बड़ा हरम। तो ये शहरों में हमने प्रॉब्लम देखी। और दूसरा जो आया वो हमारा हिल टॉरेंट्स, ख़ास तौर पर अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो जो कोहे सुलेमान की पूरा एक पहाड़ी सिलसिला है जो कि डीजी खान और राजनपुर के एरियाज़ में जाता है, और उसके बाद आप देखें तो बलूचिस्तान में भी जो ये सिलसिला आगे चलता है। तो उसमें तौसा ने हिल टॉरेंट्स वहाँ पे जो है हमें रेस्क्यू का ऑपरेशन करना पड़ा। जो भी लोग फंसे हुए थे, चाहे दिन था रात था, कहीं से भी इमरजेंसी नंबर पे अगर कॉल आ रही थी तो वहाँ पे हमने लोगों को जाके 50,000 से ज़्यादा लोगों को हमने मुख्तलिफ फेज़ में निकाला। जुलाई में एक पहली आई, फिर अगस्त में एक बार बारिश हुई, फिर अगस्त में दोबारा, और फिर ये एक और अभी जो 20 स्पेल है उसमें भी। मेनली जो है इस वक्त राजनपुर के एरिया में हम देखें तो फाजिलपुर के एरिया में आया जो जामपुर के साथ, और उसके साथ जो ये फाजिलपुर के शहर को उसने मुतासिर किया, रुझान के गिरदोनवा में जो आबादियाँ हैं उनको मुतासिर किया। और अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा दरिया में भी पानी आ रहा है, तो दरिया के बेड में जो है लोग बनाया हुआ उनको हमने निकाल लिया है। पहली बार जब कॉल आई तो लोगों ने इतना सीरियसली नहीं लिया, उसमें चंद अमवात हुई, कोई 20-25, लेकिन जो सब्सिक्वेंट जितना अगस्त में हुआ है लोगों ने उसको सीरियसली लिया, टाइमली लोग निकले भी और उनको हम निकाल भी चुके थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि उस तरह के इंसिडेंट्स यहाँ पे उस तरह की डेथ्स के नहीं हुए। एक दो चार जो हुई भी उनमें हमने उनको निकाल लिया था, वो वापस चले गए अपनी जान को ख़तरे में डाल के अपने घर से कुछ लेने के लिए, कुछ चीज़ें उस किस्म के चंद लोगों को हुआ है। तो पंजाब में अल्लाह का शुक्र है इस किस्म का नहीं हुआ। पंजाब में तहसील की सतह तक रेस्क्यू का, एमरजेंसी सर्विसेज का एक बुनियादी हक है कि आप एक नंबर डायल करें तो एमरजेंसी में आपको तरबियत याफ्ता लोग बर वक्त मदद के लिए कोई भी एमरजेंसी हो मिल सके। मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी एक हक है। अल्लाह का शुक्र है आज पंजाब में तहसील की सतह पर इसकी तोसी हुई है और 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आज हमने रेस्क्यू किया है। अपना औसत रिस्पॉन्स टाइम 8 मिनट का बरकरार रखा है। और उनको कहीं पे भी ऐसे एरिया है, अगर कहीं लो लाइंग एरिया और किसी ऊंचे एरिया में उनको हमने शिफ्ट कर दिया था, तो वहाँ पे अगर उनको फूड सप्लाई भी पहुँचानी पड़ी तो ज़िला इंतज़ामिया और उनके साथ मिलके PDMA से जो आते उनको हम फूड सप्लाईज़ भी वहाँ तक पहुँचाते रहे हैं ताकि वहाँ तक लोग वहाँ पे कंफर्टेबली वहाँ पे सर्वाइव कर सके। लोगों की जनरली ट्रेंड वहाँ से यही है, पहाड़ी इलाकों से निकल के कोई बहुत दूर वो जाना नहीं चाहते, तो वो जो करीब से करीब अच्छा इलाका, सेफ इलाका होता है वहाँ पे वो रहते हैं। तो वहाँ तक हमारी कोशिश होती है कि हम उनको लेकिन ये तो है मुतासरीन प्रीएम्प्ट करके पहले से कोई इवैक्यूएशन नहीं कराई जा रही उन इलाकों में जिस तरह कोहे सुलेमान, और वहाँ से जो है तकरीबन इस वक्त 5 लाख क्यूसेक पानी बह रहा है और आगे कह रहे हैं कि 2-4 दिनों में ये मजीद डबल द अमाउंट हो जाए। आपको मैंने यही जिस तरह जुलाई में कुछ अमवात हुई, लेकिन अगर आप पूरा अगस्त का महीना देखें तो पंजाब में आपको उस तरह का कोई अमवात का नंबर नहीं मिलता। उसकी वजह यही है कि उनको अर्ली वार्निंग मिली, उनको पहले से वहाँ से निकलने को कहा गया और उनको वहाँ से निकाल लिया गया। तो आई थिंक उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि वो नंबर उस तरह नज़र नहीं आया। जहाँ जहाँ दूसरे सूबों में हम देखते हैं जहाँ पे वो नहीं निकाल सके टाइम पे,
یا لوگوں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا، یا انہوں نے دریا کے جو اس میں بھیڑ میں کنسٹرکشن کر لی ہوئی تھی یا کچھ اور، وہاں پہ ہمیں کافی سارے پھر اس قسم کے انسیڈنٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور انفارچونیٹلی وہاں پہ ایسی اموات ہمیں دیکھنے کو جو ملی. تو باقی کافی سارا ایگریکلچر ایریا ہے اور دوسرے ایریاز ہیں جو کہ آلموسٹ 50% وہ متاثر ہوا ہے، وہاں پہ پانی کھڑا ہے. تو توسا سے تو کافی حد تک نکل گیا، لیکن جو ہمارا جو راجن پور کا ایریا ہے اس میں ابھی یہ ہے، اور وہاں پہ ہمارا آپریشن چل رہا ہے. جو گورنمنٹ ہے اس وقت متحرک ہے اور ایکٹیولی اس کے لیے، اور ان کے لیے کمپنسیشن کے لیے بھی جو بھی جن کے ہوئے ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ وہ پورا پروسیس، ان کو کلیمٹی ہٹ بھی ڈکلیئر کیا گیا ہے تاکہ ان کو ساری مدد بھی کی جا سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ ہم پلاننگ نہیں کرتے، ہماری واٹر مینجمنٹ بہت خراب ہے، پانی نہ ہو تب بھی ایشو ہے، اگر پانی آ جائے تب بھی ایشو بن جاتا ہے. اس پہ ہم کس طرح قابو پا سکتے ہیں؟ آئی تھنک پاکستان نے اس پہ قابو پا کے دکھایا بھی. اب اگر 1970s تک دیکھیں، ہم نے سارے ڈیم بھی بنائے، ساری چیزیں بھی بنائیں، جس کی وجہ سے آج اگر دریائے جہلم میں بہت زیادہ پانی بھی آئے تو منگلہ اس کو بہت حد تک روک لیتا ہے، اور پھر ہم کنٹرول کر کے اس کو آگے تھوڑا تھوڑا کر کے ریلیز کرتے ہیں تاکہ وہ آگے نقصان نہ پہنچائے. تو اسی طرح اگر تربیلا نے آگے روکا یا دوسرے جو ہم نے ڈیم بنائے تو اس میں ایک تو پانی بھی بچ گیا اور اوپر سے سیلابی صورتحال سے بھی آپ نے بچا لیا. تو ایک تو وہ چیز بہت ضروری ہے، ظاہری بات ہے اس کے اندر ہم نے بہت ڈیولپمنٹ کی بھی اور بہت سٹوریج بھی کیا، جس کی وجہ سے آج ہوتا ہے. ہاں، مزید ان چیزوں کو جس طریقے سے کرنے کی ضرورت یا وہ تھی، وہ ہیں چیزیں جن کو دیکھا جا سکتا ہے تاکہ کوئی بھی ہمارا پانی ضائع نہ ہو، بلکہ اس سے ہم سارے مستفید ہو کے جو بھی علاقے ایسے ہیں جو ڈیولپ نہیں ہیں ان کو بھی پہنچ سکے، وہ ضرور. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر دیکھیں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پانی کی فلو، جس طرح یہ کوہ سلیمان میں خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں کہ وہ اگر پانی آ رہا ہے اور اس کو میں سمجھوں گا کہ یہ 2 سال تو پانی نہیں آیا تو بہتر ہے، یہ گھر جگہ بڑی اچھی ہے نیچی ہے، میں یہاں پہ اپنا گھر بنا لیتا ہوں، تو وہاں پہ آپ خود بھی اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنی پوری جمع پونجی بھی آپ ضائع کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ دیکھیے، شہروں میں جو یہ پانی کھڑا ہوا ہے، یہ ظلم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب اپنا سارا گھر تو صاف کرتے ہیں، یا آپ گلی میں کوڑا پھینکتے ہیں، یا آپ اٹھا کے سارا کا سارا اس کو ڈرین میں پھینکتے ہیں. جب پانی نکلنے کا طریقہ ہی نہیں ہوگا اور شہروں میں پھر اسی طرح سے پانی جب کھڑا ہوگا تو وہ اس کی وجہ سے سڑکیں بھی ٹوٹ گئیں، لوگوں کا بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے. جب پانی میں آپ کو نہیں پتہ کہاں پہ گٹر ہے کہاں پہ، میں لوگوں سے بھی اپیل کروں گا کہ اس قسم کی صورتحال میں اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالیں. اگر آپ تھوڑی دیر رک جائیں گے کہیں پہ، تھوڑی بارش سمجھائے، اور یا تھوڑا لمبا روٹ لے کے چلے جائیں باحفاظت، اگر آپ نے گھر جانا ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کی محفوظ رہیں گے، بجائے کہ آپ کہیں جی نہیں ہے 2-4 میں تو اس میں سے ضرور، تو پھر آپ اپنی زندگی کو خطرے میں. اگر ریسکیو کا نظام بھی ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالیں. اسی طرح اگر آپ کا بجلی ہے یا کچھ اور کھمبے ہیں جو پہ گیلا ہے اور اس کے پاس آپ جا رہے ہیں تو پھر ایسی ڈینجرس جو صورتحال رہتی ہے اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب، یہاں میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی. جیسے آپ نے کہا آپ ٹیمز بنا رہے ہیں، ٹرین کر رہے ہیں، پہلے کا وقت کیا تھا، اب کیا ہے، مختلف شہر، مختلف صوبے، لیکن ورلڈ وائڈ اگر دیکھا جائے جیسے ALS بیسک کورسز کرائے جاتے ہیں، BLS کروایا جاتا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو سجیسٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اب آپ دیکھیے اس بار 2010 سے دگنا پانی ہے، دگنی بارشیں ہیں، ڈبل دا اماؤنٹ آف سیلاب ہے، تو لوگوں کو بھی کچھ حد تک اپنی ایمرجنسی کے لیے کچھ نہ کچھ ٹریننگ دینی چاہیے. ہم اگر اس وقت بیٹھے ہیں کہ ریسکیو آپریشنز کو ڈھونڈیں، NDMA کی طرف دیکھیں، تو فرسٹ ایڈ ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ اس سچویشن میں کھڑے ہو کے ویڈیوز بنا رہے ہیں لوگوں کی. یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی، بہت امپورٹنٹ بات کی، اور اس پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بہت ضروری تھا. تو ہم نے 2 پروگرام شروع کیے ہیں. ایک ہے فرسٹ ایڈر ان ایوری ہوم، اس کے اوپر میں سب سے آج اپیل کروں گا کہ بہت آسان ہے، www.CPR یعنی کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن CPR.gov.pk. آپ آج جائیں، بجائے کہ سوشل میڈیا پہ غلط ویڈیوز بنائیں یا غلط چیزیں دیکھتے رہیں. میں سب سے اپیل کروں گا کہ جائیں، اس کے اوپر جائیں، اسی پہ آن لائن آپ کو ٹریننگ ویڈیو شیئر ہوگی، اور آپ پھر قریبی اپنے کسی بھی ٹاؤن میں جا کے اسٹیشن پہ آپ ٹریننگ لے سکتے ہیں. پلس ہم نے ایک ذمہ دار شہری کا کانسیپٹ لاتے ہوئے، جس طرح NCC ہوتی تھی اس طرح ریسکیو کیڈٹ کورس شروع کیا ہے. اس کی علیحدہ ٹریننگ ہے جس کے اندر یہ ساری کی ساری بنیادی لائف سیونگ سکلز بھی سکھائی جاتی ہیں، اور کس طرح سے اپنے علاقے کو صاف اور سبز و شاداب بنانا ہے وہ سکھایا جاتا ہے. لوگوں سے میں اپیل کروں گا جو اس سے لیول آگے جانا چاہتا ہے اور اپنی علاقے کی کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیم، ایک تو ہے نا فرسٹ ایڈر ان ایوری ہوم جو کہ صرف بنیادی CPR کرنے کا اور جان بچانے کی بیسک لائف سپورٹ، وہ اس کے لیے CPR.gov.pk ہے. اور دوسرا ہمارا ہے RCC پروگرام، جس میں وہ باقاعدہ
کوئی بھی شہری جا کے جو 18 سال سے اوپر وہ اپنا انرول ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ہم باقاعدہ کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیم کا حصہ بنائیں گے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر گاؤں کی سطح پہ تو نہیں ہم پہنچ سکتے، لیکن ہر گاؤں کے اندر ایک کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیم ٹرینڈ ہو، تاکہ خدا نہ خواستہ وہاں پہ ایمرجنسی ہو تو وہ فوراً رسپونڈ کر سکے اور ہمارے اسٹیشن کے ساتھ رابطے میں ہو تاکہ وہ بیک اپ پہ اسٹیشن آ سکے. تو یہ ہماری کوشش ہے. آج میں بلکہ آپ کے فورم سے بھی اپیل کروں گا کہ ضرور اس پہ رجسٹر ہو آن لائن، بجائے کہ آپ اور ویسے دیکھتے رہتے ہیں چیزیں. یہ لے، کل کو یہ آپ نے لرن کیا ہوگا تو کل کو خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں کسی کو ضرورت پڑے گی تو آئی ایم شیور آپ جب اس کی زندگی بچائیں گے تو کہتے ہیں جس نے ایک زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی چیز اس وقت آپ کچھ پریڈکٹ کر رہے ہیں یہ جو کے پی میں بالاکنڈ میں سارا سیلاب آیا ہے وہ دریائے سندھ میں آئے گا، جنوبی پنجاب میں آئے گا، سو اس کے لیے کوئی پہلے سے پری ارینجمنٹس کر رکھی ہیں حکومت نے؟ دیکھیے اب ہمارا ایک کافی افیکٹو اور منظم نظام ہے. این ڈی ایم اے ہے، پی ڈی ایم اے ہے، میٹ کے پاس پریڈکشنز اچھی ہیں. اگین ایشو یہی ہے کہ جب پانی آپ کو وارننگ آ گئی آپ وہاں سے بر وقت نکلیں، اور پانی کی جو ایک فلو کا ٹریکٹ ہے اس کو مت روکیں. جب بھی آپ دریا کو یا وہاں سے روکیں گے تو وہ پھر پانی نے کوئی اور راستہ اپنا بنانا ہے، اور وہاں پہ پھر ہمیں سب سے زیادہ پرابلم اور چیلنج آتی ہے. وہ لوگ پرائیویٹلی بھی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اور جگہوں پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. تو وہ ہم اگر دوسرے صوبوں میں بھی دیکھ رہے ہیں تو ایسی جگہوں پہ آپ کو محفوظ جگہ پہ جانا اس وقت بہت ضروری ہے جب تک کہ پورا بارشوں کا عمل جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو جاتا. تو یہ چاہے کوئی بھی صوبہ ہے وہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پانی کے راستے سے آپ کو ہٹنا ہے. صحیح. کیونکہ اور اسپیشلی جب پہاڑ سے پانی آتا ہے اور اس کی سپیڈ اتنی ہوتی ہے کہ وہ پھر آپ کو بہا کے سب کچھ لے جاتا نہیں دیکھتا. چلیں جن علاقوں میں اس وقت سیلاب آ چکا ہے، ویلوسٹی نہیں ہے، ان میں آپ دیکھیے کہتے ہیں زہریلے سانپ آ چکے ہیں، ان کے جانوروں اور ڈیزیزز آ چکی ہیں، پھر کرنٹ لگنے سے کتنے لوگ، یعنی جو لوگ بچ گئے ہیں وہ ان چیزوں سے اب افیکٹ ہو رہے ہیں. وہ کیا کریں، کہاں جائیں، یا ان کو اگر خود ان تک یہ کسی طرح انفارمیشن ارد گرد کے لوگ پہنچاتے ہیں تو وہ اپنی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ جی سب سے امپورٹنٹ تو میں نے جس طرح بات کی پہلی سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر آپ ایسے پانی والے نچلے ایریا وہاں سے آپ نکلیں، جی وہاں پہ آپ یہ نہ انتظار کریں کہ جی نہیں آئے گا پانی اور رات کو ایک دم پانی آ جاتا ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو سب سے پہلے، اور لوگ اپنے خاص طور پہ یا جو ایجن ایریاز کی ہم زیادہ بات کر رہے ہیں وہاں پہ جانور بھی ہوتے ہیں، وہ ان کی ساری جگہ تو ان کو بھی وہاں سے نکالیں اور ان کو سیف جگہوں پہ. زیادہ تر لوگوں نے اب یہ شفٹنگ کر لی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے. اسی وجہ سے جو اگست کے مہینے میں ہم نے کم سے کم پنجاب کا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پہ اس قسم کی اموات دیکھنے میں نہیں آئی، کیونکہ لوگوں نے سن کے گورنمنٹ کی وارننگ کو لے کے، ریسکیو نے جو وارننگ دی، پی ڈی ایم اے نے، ضلع انصاف، ان کو سن کے انہوں نے اپنے جاب کو محفوظ جگہ بنا دیا. یہی میں باقیوں سے بھی اپیل کروں گا دوسرے صوبوں میں بھی کہ جہاں پہ بھی آپ کو یہ وارننگ دی جاتی ہے وہاں پہ محفوظ مقامات پہ اپنی جو بھی جمع پوجی ہے یا آپ کے جانور آپ نے ہیں بہت سارے، ان سب کو محفوظ جگہ پہ، اپنی فیملیز کو محفوظ جگہ پہ لے جائیں تاکہ آپ لاسٹ مومنٹ پہ جب پانی آئے تو اس وقت نہ کہیں بھاگ رہے ہوں، بیکاز اس وقت ٹائم نہیں ملتا اتنا. تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز. دوسرا، کوئی بھی بجلی یا کوئی ایسی چیزیں ہیں اس سے اگر آپ گیلے ہیں یا اس میں ہیں تو اس سے دور رہیں. اور یہ جو وبا کے لیے بھی باقی بچنے کے لیے، کیونکہ لوگ ایسے دریا والے ایریا میں ہوتے ہیں، ان کو جنرلی آتی ہیں بہت ساری چیزیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے، جو ہم شہری لوگ جو لوگ ہیں ان کو اس طرح سے نہیں پتہ ہوتا. تو شہری لوگوں کے لیے تو میرا یہی میسج ہوگا کہ یہ جب پانی آپ کے بھی یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے تو نہیں آپ کو پتہ کہاں پہ گٹر کھلا ہے یا کہاں پہ کھلا ہے، تو ایسی صورتحال میں اس پانی میں مت جائیں. کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر انتظار کر لیں، کہیں بیٹھ جائیں کسی دوست کے پاس، رشتہ دار کے پاس. جب وہاں سے پانی ہٹ جائے یا کوئی ایسا روٹ لے لیں جہاں پہ نہ ہو تو وہاں پہ جال کے اپنے دیکھا یہ جو چند انسیڈنٹس ہوئے اس میں ان لوگوں نے ادھر سے گزرنے کی، اسی وقت شارٹ کٹ مارنے کی یا کوئی اور کوشش کی اور بڑے افسوسناک واقعات ایسے ہوئے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ایسے پانی سے اس وقت دور رہیں، اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالیں. ہم ریسکیو کے لیے ہیں تیار، دن ہو چاہے رات. ریسکیوز اپنی زندگیاں بھی خطرے میں ڈال کے لوگوں کی زندگیاں بچاتے ہیں. جانوروں کے بھی ہم نے سیو کیا ہے، ابھی بہت سارے جانور ہم نے نکالے ہیں اپنی کشتیوں میں. نہ صرف وہ بیکاز ان کی وہ جمع پوجی وہی تھی، بڑا جانور تو پھر بھی تیر لیتا ہے لیکن چھوٹا جانور وہ نہیں، تو ان سب کو ہم نے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ نکالا بھی ہے. لیکن میری اپیل یہی ہوگی کہ اس کو سیریسلی لیں. جب وارننگ ہے اور بارش کی پریڈکشن ہے تو آپ نے خود ہی دیکھا ہے کہ وہ آئی ہے، پانی بھی بہت سارا آیا ہے. کوآپریشن دونوں سائیڈ سے چاہیے، صرف ایک ریسکیو ٹیمز کی طرف سے نہیں، لوگوں کی اپنی طرف سے بھی. Your final words of one thing that you would want to see people doing, if you were to say ایک چیز کہ to assist rescue services to make it more. اب دیکھیں ہمارے شہر جو ہیں وہ لینئر پھیل رہے ہیں، ہاریزونٹلی پھیل رہے ہیں، which means service delivery becomes more and more difficult. لاہور کو اگر دیکھ لیں now your delivery of service or rescue would stretch 40-45 kilometers
from the city center. میں آج اگر سب سے بڑا سب کو ایک پیغام دینا چاہوں گا، جب میں ڈیٹا دیکھتا ہوں تو اس میں 1000 ٹریفک حادثات ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر سب سے پوچھیں تو وہ نہیں تھے یا ان کی فیملی میں کسی کا حادثہ ضرور ہوا ہوگا. صحیح. تو میری لوگوں سے اپیل ہوگی، دن ہو چاہے رات، آندھی ہو چاہے طوفان، زلزلہ ہو چاہے آگ، کوئی بھی حادثہ ہو، آپ کو آج ایک سروسز اویلیبل ہیں، لیکن اپنی زندگیاں خطرے میں مت ڈالیں. ٹھیک ہے. چاہے آپ کو ایمرجنسی ہو، ہمیں فوراً 1122 پہ ڈائل کریں، بلا وجہ مت ڈائل کریں، ہمارا نمبر بزی مت رکھیں، تاکہ جو ہے وہ لوگ بلا وجہ جو ڈائل کر کے، وہ میں اپیل کروں گا وہ نہ کریں. اور دوسرا میں اپیل کروں گا، چاہے وہ مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، جو بھی آپ کا کوئی جاتا ہے باہر، ان سے یہ وعدہ لیں کہ وہ 30 کلومیٹر سے اوپر نہیں جائیں گے. پہلے نکل جائیں تاکہ وہ باحفاظت گھر پہنچے اور دفتر سے باحفاظت واپس گھر آئیں، یعنی دفتر باحفاظت پہنچے اور دفتر سے باحفاظت وہ گھر پہنچے. ان سے یہ وعدہ لے لیں، کل کو وہ محفوظ رہیں گے، کسی معذوری سے بچ سکیں گے اور وہ نہیں ہوگا. تو ہمیں مل کر ایک محفوظ معاشرہ قائم کرنا ہے. ہمیں ذمہ دار شہری بننا ہے کہ ہم گھر کا کوڑا گھر صاف کر کے باہر سڑک پہ نہ پھینکیں اور یا گٹر میں یا ڈرینیج میں نہ پھینکیں، تاکہ وہ کل کو جب بارش ہو تو وہ جب پانی کھڑا ہوگا تو جو اس سے نقصان ہے وہ ہم سب کا نقصان ہے. الٹیمیٹلی وہ سڑکوں پہ دوبارہ بار بار جو پیسہ لگے گا وہ بالکل وہ نقصان ہے. تو ہمیں اس چیز کو ریلائز کرنا ہے. اور آپ نے جو بات کی تھی خاص طور پہ، سب لوگ جائیں اسی جگہ پہ، سوشل میڈیا پہ جا کے ٹریننگ حاصل کریں کہ سب لوگ ہم مل کے، خدا نہ خواستہ کل کو کوئی ایمرجنسی ہو یا بڑی ایمرجنسی ہو تو ہم سب لوگ مل کر کنٹریبیوٹ کر سکیں. بہت اچھے میسج کے ساتھ کہ یعنی اس 4 دیواری کے اندر اپنی فیملی کو اور اپنا گھر نہ سمجھیں، یہ پاکستان ہمارا گھر ہے، اس کا خیال رکھیں. اسی کے ساتھ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا. آئی ہوپ کہ لوگ فالو بھی کریں گے اور لوگ بہت کچھ سمجھیں گے بھی. اپنی اخلاقیات کو سب سے پہلے ہمیں بہتر کرنے کی بہت ضرورت ہے. تو یہاں پہ لیں گے ایک بریک. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ویلکم بیک. اس بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے آفتاب اقبال صاحب نے، اور میں نے سنا ہے کہ آپ کی طبیعت کچھ ناساز ہے. جی میرا سور تھروٹ مجھے تنگ کرتا ہے، لیکن یہ ہمیں جمنے کا موقع نہیں دیں گے. سور تھروٹ کے ساتھ بھی آئے کہ شکیل صاحب اور FSA کہیں جم نہ جائے. اچھا آپ نے ویسے میری غیر موجودگی میں کسوٹی کوئی نہیں کی ابھی تک؟ نہیں، ہم نے کسوٹی نہیں کی. ہمارے پاس بڑی شاندار کمپنی تھی ڈاکٹر رضوان کی. جی ڈاکٹر رضوان، دیٹ آئی نو، بلکہ رستے ملے مجھے. اچھا. گیٹ پہ ہماری ملاقات ہوگی، میں نے سلام دعا بھی کیا ان سے، اور وہ بڑے شاندار آدمی ہیں، جنگجو ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دفاع وطن کر رہے ہیں نا لوگ، ایگزیکٹلی ان میں ایک ڈاکٹر رضوان ہے، بہت بڑا کام کر رہے ہیں. سب سے زیادہ افسوس جو ہوا ہے نا، جو پنجاب اور KP میں ریسکیو 1122 جیسی آرگنائزیشن کھڑی ہو چکی ہے، لیکن سندھ میں نہیں ہوئی ہے، بلوچستان میں نہیں. اب اس پہ پورا شو میں اس کی نظر کر دوں گا، بہتر ہے کہ کچھ نہ فروز. اینی وے کسوٹی کی طرف چلتے ہیں. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے کیفے پیٹرن ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ جی سجاد طور. طور صاحب آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ جی لاہور سے. اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ جی میرے کزن ہے واصف. ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں. جی تھینک یو. جی طور صاحب شخصیت مرد ہے؟ جی مرد ہیں. زندہ؟ نہیں جی. ایشیائی؟ جی. تعلق ساؤتھ ایشیا سے؟ جی. پاکستان سے؟ پاکستان سے. اچھا پہلے نہیں بتانا آپ نے، میں پوچھوں گا تو بتانا آپ نے. جی جی. طور صاحب ان کے انتقال کو 50 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں؟ جی 50 سال. 50 سے زیادہ تقریباً 50 سال. تقریباً Thank you very much. Thank you very much. He is so helpful. آج سے چونکہ ہم اتنی پرسنالٹیز کر چکے ہیں، سو ہم یہ کر رہے ہیں اب تھوڑا We ran out of personalities. جی بالکل. تو ہم ریپیٹ کر رہے ہیں سر. ریپیٹ بھی ہو سکتی ہے. ریپیٹ ہو سکتی ہیں، بس ریپیٹ یہ نہیں کہ سارے ریپیٹ ہوں گے، ریپیٹ ہو سکتی ہیں. وہ ریپیٹ ہو جائیں تو پریشان نہیں ہونا، اور بلکہ دعا کیا کریں کہ جو ریپیٹ ہوگی ہے، جو ہم نے پہلے بوجھ لی تھی اب نہ بوجھی جائے تو زیادہ مزے کی بات ہو. اور پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ سوال پوچھ لیتے ہیں کہ یہ ہو گئی اور ہم کہتے ہیں ہو گئی، پھر آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں، وہ نہیں ہو سکتا. تو اب وہ والا چانس نہیں ہے. اچھا جی، پاکستانی شخصیت، وجہ شہرت سیاست ہے جی، سیاست اور حکومت. جی سیاست اور حکومت. جب ہم سیاست اور حکومت کہتے ہیں، یہ بھی کسی دن لگے ہاتھوں دونوں کی بائیفرکیشن کر ہی لیں کہ تعلق سیاست سے ہے یا حکومت سے ہے. آج سے ہی نہ کر لیں، یہ بھی اس کے لیے پھر آپ کو الگ سوال کرنا. میں کوسچن ضائع کرتا ہوں جی. اچھا جی، تعلق سیاست سے ہے؟ نہیں جی. دیکھا حکومت بیوروکریٹ، کوئی جرنیل، کلیئر ہو گیا، کوئی بیوروکریٹ، جج، کوئی جج، کوئی جرنیل.
اب دیکھیں مسلح افواج کی طرف جائیے. پہلے تعلق مسلح افواج سے ہے؟ جی 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 گڈ. نشان حیدر ملا؟ جی ملا. واہ واہ. اچھا یہ بھی ہمارے ساتھ بات ہو رہی ہے آپ طور صاحب سے جب سوال کیا جائے گا آپ کو مخاطب آپ کا نام لے کے کیا جائے گا. یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں 71 کی بات. لیکن چلیں آپ نے انہیں سوال کا جواب دے دیا اور یہاں پر 10 سوال ہو چکے ہیں. میجر شبیر شریف کی طرف جائے گی بات. ناٹ نیسیسری. نہیں وہ بھی ہے نا ایئر فورس والے راشد منہاس. راشد منہاس کی طرف بھی جائے گی. بالکل جائے گی کیونکہ ایرا وہی ہے نا. شبیر شریف تو بڑا سمپل ہے نا. موسٹ ڈیکوریٹڈ پاکستانی سولجر. ستارہ جرت آلسو اینڈ نشان حیدر آلسو. پھر یہ ہو گیا. اور ان کے نام کی بہت بڑی شاہراہ. ہاں وہ تو اس وقت میرا خیال ہے 10 قدم کے فاصلے پر ہر شہر میں ہے. اسلام آباد میں بھی ہے. اچھا that is an addition to my knowledge. The youngest recipient of the نشان حیدر I think was راشد منہاس. اب شاید کرنل شیر خان نہیں but کرنل شیر خان was also older. ایئر فورس. ہم بڑے آرام سے ایئر فورس میں جا سکتے ہیں. بڑی فوج میں جا سکتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. طور صاحب ان کا تعلق ایئر فورس سے تھا؟ جی سر. راشد منہاس کا پوچھا آپ نے؟ شہید کا پوچھا آپ. راشد منہاس بہت شاندار شخصیت, بہت لاجواب شخصیت. وہ خون کو گرمانے اور روح کو تڑپانے والی شخصیت. یہ اوائل عمری میں بھی جن لوگوں کے سروں پر شہادت سوار ہو جاتی ہے نا. He is the only Air Force officer I think. Only Air Force officer. You're right. اس سے پہلے رفیقی لال جرت کے ریسیپینٹ تھے 65 میں. نشان حیدر اور کسی کو نہیں ملا. سرفراز رفیقی تھے. سرفراز رفیقی سر. یونس حسن واز a great flyer. ہواز یونس حسن. بالکل. پھر ایم عالم. بالکل. پھر سیسل چودھری. ہاں یہ بہت بڑے نام. بڑے بڑے نام. جی تو نیکسٹ پرسنالٹی سے پہلے ہمیں اگین لیٹ کمر نے جوائن کیا ہے. ببو. نہیں ببو واز ان اوکاڑا ٹوڈے. تو اسے ضروری کام تھا, ایک جانا تھا اسے. ویلکم ببو. تھینک یو سر. تسی ماشاءاللہ اج تیسرا صوفہ چکواتا انہوں نے. نہیں اتنے 2 ہی نے, جگہ گھٹ ہے اتنے. یہ ہے پہلے پہنچنے کا فائدہ. ہاں جی ہاں جی. سیٹ مل جاتی ہے. ہاں اپنی مرضی کی. واہ واہ. اچھا جی آغاز کریں. ہاں جی ہماری نیکسٹ جو چیلنجر ہیں وہ ہماری فرینڈ ہیں, کولیگ ہیں, ہمارے ساتھ کینیڈا میں تھیں. فرحت نے جوائن کیا آج ہمیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرحت آپ کے ساتھ کینیڈا میں تھیں لیکن میرے ساتھ اخبار میں بھی تھیں. ہم دونوں کا پرانا جی وی ہیو سروڈ دا سیم نیوز پیپر, سیم آرگنائزیشن لانگ ٹائم بیک. یہ اینشنٹ ہسٹری کی بات ہے. تو لیکن کینیڈا جب بھی جائیں فرحت ہمیشہ بڑی شاندار مہمان نوازی کرتی ہیں اور ان کا تعلق PIA سے بھی تھا. ویسے آفتاب صاحب نے میری عمر بھی کھول دی ہے. یہ اینشنٹ ہسٹری کہہ کے آپ یہ نہیں دیکھ رہی کہ آفتاب صاحب نے اپنی بھی عمر کھول دی. آپ اپنی دوست کا تعارف بھی کروائیے نا. یہ جی میری چائلڈ ہوڈ فرینڈ ہے. ہم گریڈ 1 سے ساتھ تھے اور ابھی بھی ساتھ ہیں. Does she have a name? Yeah, her name is نیلم. اچھا نیلم. السلام علیکم. جی السلام علیکم ببو. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਭੈਣ ਮੇਰੀ. جی جی بالکل. آپ کو کون بھول سکتا ہے. ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 200 ਪਾਉਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ. اچھا ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਪੇਟ ਮਾਰੀ ਗਏ ਤੇ ਡਾਲਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ. اچھا ہمیں کسی دن یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ جب بھی ہم باہر جائیں اوہو ببو رانا اگر ہمارے نام پہ کسی سے کچھ بھی مانگے. میں آپ کے نام پہ نہیں, میں اللہ کے نام پہ مانگا. پھر ٹھیک ہے, پھر تو وہ تو پھر سبھی دے ہی دیں گے. اچھا جی شخصیت مرد. جی. زندہ. نو. ایشیائی. نو. نارتھ امریکہ. سیدھا جائیں جی نارتھ امریکہ. اچھا جی تعلق نارتھ امریکہ سے. نو. اوہ یورپ ہے جی. نو. افریقہ ہے. یس. واو. تعلق افریقہ سے. میم ان کی وفات کو 50 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. نو. نو. 25 سال سے زیادہ. نو. وہ ریسنٹ. 25 سے بھی کم. 1997 کے بعد. وہ ریسنٹ شخصیت. میں نے تو منڈیلا لگتا ہے. اچھا جی نیلسن منڈیلا کے گرد. جی سیاست اور حکومت. تعلق سیاست اور حکومت. جی گو اہیڈ. اچھا جی ان کا تعلق سیاست اور حکومت سے. یس. یس. تعلق ساؤتھ افریقہ. یہ ساؤتھ افریقہ سے تعلق ہے ان کا. نو. نو. 10 سوال. مسلمان شخصیت. جی. مسلم مبارک ہو سکتا.
حسنی مبارک کے پاس جائیے. نارتھ افریقہ پہلے چلے جائیں. یا نارتھ افریقہ. جی تعلق نارتھ افریقہ سے ہے؟ یس. ایجپٹ سے ہے؟ نو. اچھا. تیرا سوال. نارتھ افریقن شخصیت کرنل قذافی ہو سکتے ہیں. یس الغدافی بھی بالکل. نیبرہڈ. یس. لیبیا. نیبرہڈ لیبیا. لیبیا کا پوچھوں؟ نہیں جی نہیں. وائلنٹ ڈیتھ. وائلنٹ ڈیتھ. میم ان کی وائلنٹ ڈیتھ تھی. یس. یس. اوکے. اور تعلق لیبیا سے؟ جی. ان کے نام پہ ایک اسٹیڈیم بھی ہے لاہور میں. جی. کرنل محمد غدافی کا پوچھا ہے. واہ رے واہ. آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 15 سالوں میں مسلم ورلڈ میں بہت زیادہ ٹرم آئل ہے. ٹھیک ہے نا. ایک تو جو مڈل ایسٹ کی ری شیپنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, ملکوں کو توڑا گیا اور ری الائنمنٹس کی گئیں, اور اس میں پھر لیبیا جو ہے, ٹھیک ہے نا, نارتھ افریقہ میں لیبیا کی ہمیشہ سے سگنیفیکنس رہی ہے. رومن ٹائم میں اس کو کہا جاتا ہے یہ کارتھیج تھا, اور کیونکہ صرف سمندر جو ہے میڈیٹرینین جو ہے وہ درمیان میں تھا, تو یورپ کے ساتھ اس کا کافی تعلق رہا ہے. اور کرنل غدافی ون آف دا لانگسٹ رینز ایز پریزیڈنٹ اینڈ ایز ہیڈ آف اسٹیٹ, ٹھیک ہے نا, جو ان کا وہ رہا. ایک بڑی شاندار ڈاکیو سیریز ہے آج کل نیٹ فلکس پہ, اس میں کرنل قذافی از ون آف دا چیپٹرز. اس کا نام ہے ہاؤ ٹو بیکم اے ٹائرنٹ. تو وہ, اور ایک بڑی مشہور فلائٹ تھی, بد نصیب بدنام زمانہ فلائٹ پین ایم 800 یا 805 اسکاٹ لینڈ پہ گری, جی, جس کے ساتھ تعلق جوڑا جاتا تھا لیبیا کا. Am I right? بالکل ایبسولوٹلی. اس کے بعد لیبیا پہ بمباری بھی ہوئی تھی. جی جی جی. پھر یہاں پہ لیں گے ایک بریک. دیکھتے رہیے کسوٹیات اوپن مائک کیفے. ویلکم بیک. جی آج ہمارا شو کینیڈا اسپیشل ہے. جی اس وقت ہمارے پاس اسپیشل چیلنجر موجود ہیں, آپ انٹروڈیوس کروائیے. وی لو کینیڈین چیلنجرز. بڑے مزدار چیلنجز آئے ہیں. ویسے not only Canadian ناصر challenges. شاہ صاحب کا تعلق نہ صرف نارتھ امریکن فرینڈز آف پاکستان, فرینڈز آف OMC, فرینڈز آف خبرہار ہے. ہی از ویری ویری ڈیئر, ویری پرسنل, مائی جگری فرینڈ, ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, اینڈ آئی ایم آلویز ویری پراؤڈ آف ہز فرینڈشپ. Not only that, he is my business partner also. Okay. شاہ جی, welcome to the show, sir. بہت شکریہ جی. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں گیلانی صاحب. جی. گیلانی صاحب happens to be شاہ صاحب cousin, اور یہاں پر ان کے آپریشنس کو, پاکستان میں ان کے معاملات کو وہ دیکھتے ہیں. ٹھیک. ہم انشاءاللہ 6 ہفتے بعد مسیساگا میں پہلا نارتھ امریکہ OMCC اس کا افتتاح کر رہے ہیں. شاہ جی نے دن رات ایک کر کے, حالانکہ شاہ جی از انٹو سو مینی ادر تھنگس, لیکن ایک پیشن بن جاتا ہے نا, ایک چیلنج آپ کا پیشن بن جائے, تو ہی ہیز فاؤنڈ اے ویری بیوٹیفل ایکسیلنٹ پلیس فار OMCC, فرسٹ برانچ آف OMCC. وہ ہم مل کے کھول رہے ہیں اوپن مائک کیفے. اوپن مائک کیفے اینڈ کوزین. تو یہ کوزین جو ہے پاکستانی دیسی کھانے اور لاجواب کھانے, جس کے اوپر ہم نے کل ایک بہترین ٹیسٹ اینڈ ٹیسٹ سیریمنی کی تھی. اسی ٹیسٹ اینڈ ٹیسٹ کی تھا, میں تو رج کے کھاتا. شخصیت زندہ؟ نو. مرد؟ جی. ایشیائی؟ نو. ایشیائی نہیں ہے, زندہ نہیں ہے. تعلق امریکہ سے؟ نو. یورپ سے؟ نو. امریکہ سے میرا خیال کلیئر کرنا چاہیے. نہیں, امریکہ مینز امریکہ, وہ آگے بعد کی بات ہے. چاہے جمیکا نکلا ہے, چاہے کینیڈا نکلا ہے, ہم نے تو امریکہ کہنا تھا. وہ امریکہ مینز کانٹیننٹ. کانٹیننٹ مطلب نہیں, متحدہ عرب امریکہ. وہ بات, وہ متحدہ عرب امریکہ, جس کی وجہ متحدہ عرب امریکہ, وہ متحدہ عرب امارات ہے, UAE, یونائٹڈ اسٹیٹس, وہ متحدہ وہ ہے ریاست ہائے متحدہ امریکہ. اچھا جی, یہ کانٹیننٹ ہاتھ سے جا رہا ہے بھائی. تعلق افریقہ سے؟ جی. ویری گڈ. سیکنڈ پرسنالٹی فرام افریقہ. اب دیکھیں کہ زندہ نہیں ہے, گریو یارڈ پہ آئے نا جی. گریو یارڈ پہ آ جائیں, اور پہلے ذرا فیتھ بھی ڈٹرمن کر لیں. مسلمان شخصیت؟ جی. آسان ہو گیا جی, ہیلپ فل. ویری ہیلپ.
شاہ جی اس شخصیت کے انتقال کو 50 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں؟ نہیں 25 سال سے زیادہ؟ نہیں 1997 کے بعد ریسنٹ پرسنالٹی 1997 کے بعد مسلمان پرسنالٹی گو ٹورڈز حسنی مبارک. یس اٹ ڈز. ابھی ہم نے نارتھ افریقہ نہیں ڈٹرمن کیا, ابھی ہم نے افریقہ پہنچے. میرے خیال نارتھ افریقہ کا پوچھنا چاہیے. شاہ جی ان کا تعلق نارتھ افریقہ سے؟ نو 10 سوال. ناٹ حسنی مبارک. اوکے اوکے. ہاؤ اباؤٹ ایدی امین؟ ایدی امین دادا. ہی ڈائیڈ ان سعودی عربیہ. ہاں وہ بڑا, لیکن ٹائم پیریڈ یہی ہے آج کل بڑا انٹرسٹنگ ان کا آ رہا ہے نا کہ آئی کین گارنٹی یو فریڈم آف اسپیچ بٹ نو گارنٹی آف فریڈم آفٹر اسپیچ. نو فریڈم آفٹر اسپیچ. اور میں پھر ریفرنس دوں گا اسی ڈاکیو سیریز کا کہ ہاؤ ٹو بیکم اے ٹائرنٹ. اس میں سب سے زیادہ جو مجھے خبیث شخصیت لگی ہے نا, سب سے زیادہ ہٹلر کے بعد آف کورس وہ یہ تھا ایدی امین. اس شخص نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے وہ انسانیت سوزی کی, وہ اور اللہ نے اس کا بڑا ہی اس کو ذلیل اور رسوا کر کے مارا تھا کہ اسی ملک جس کو یہ اپنی ملکیت کہتا تھا اس سے نکلنا پڑا. دیار غیر میں اس کی ڈیتھ ہوئی, جگہ نہیں مل رہی تھی, جگہ نہیں مل رہی. اور دیکھو بیٹھے بٹھائے صرف لوگوں کا دھیان کہیں اور. لوگوں میں تو اتنی سخت ہی نہیں تھی بیچاروں سے کہ وہ اس کو آنکھیں دکھا سکتے. وہ کہتے ہیں 3.5 لاکھ بندہ یکا غائب ہو جاتا تھا. 1.5 لاکھ کا پورا چنک آبادی کا اس کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ بعد میں بڑی بڑی گریوز, وہ کیا گریوز ہوتی ہیں, میس گریوز وہ برآمد ہوئی کہ پتہ نہیں کیا کیا کہاں سے کیا کیا نکلا. کیا کرتے تھے؟ دفن کر دیتے تھے, مار کے اسی وقت دفن کر دیا. قبریں پہلے سے تیار ہوتی تھی میس گریوز. اور اسی جیسے خبیث اس کے ساتھی مار کے ٹرائبل تھی نا. ہاں جی ٹرائبل صرف اقتدار کے چھوٹے سے لیول سے اٹھا اور چونکہ سارجنٹ تھا میں سمجھتا ہوں کہ سائیکوپیتھ تھا. اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. اس کی بدقسمتی دیکھیے کہ اس نے بیٹھے بٹھائے بم کو لت مار دی. اس نے تنزانیہ کے خلاف جنگ شروع کر دی. تنزانینز نے آ کر پھر اس کی وہ خبر گیری کی, پھر اسے بھاگنا پڑا. سعودیز نے سعودیز ایسے آئٹمز کو اپنے ہاں ضرور پناہ دیتے ہیں. پتہ نہیں اس میں کیا حکمت ہے. تو بہرحال جلا وطنی کے عالم میں یہ مر گیا. ایک اور بڑا مزدار انسیڈنٹ ہے ان کا 1974 میں ہوئی تھی آئی تھنک اسلامک تو یہاں سموسے والا, ہاں گلبرگ مارکیٹ میں کیفے ڈی گلبرگ ہوتا تھا, وہاں کھڑے کھڑے اس نے کوئی 1.5 درجن سموسے کھا لیے تھے. ہاں اور اس کا وہ انارکلی گیا اپنے بیٹے کے ساتھ, تو وہاں کے جو دکاندار تھے انہوں نے اس کی گاڑی بھر دی تھی تحفوں کے ساتھ. سموسے آنا نہیں تحفوں کے سموسوں کے ساتھ. تمہیں بھوک لگی؟ ہاں جی الحمدللہ. دیکھا نا سب سہارن کی طرف آئیے سر. اچھا جی ایسٹ افریقہ میں جاتے ہیں سیدھا. اچھا جناب ان کا تعلق ایسٹ افریقہ سے تھا, مشرق جی. یوگینڈا جی. سعودی عرب میں انتقال ہوا. ہاں بس انتقال سعودی عرب میں ہوا. پریزیڈنٹ رہے تھے یوگینڈا کے. جی. آپ نے ایدی امین دادا کا پوچھا ہے. جی ہم چلتے ہیں علی اویس کی طرف آج کے گانے کے لیے. بھول جان سب غم دنیا دے, واہ واہ واہ. وہ بھول جان سب غم دنیا دے, جنوں پیار کراں جیوں نال ہووے, بھول جان سب غم دنیا دے. ساری زندگی دل دا چین لبیا, واہ واہ واہ. چین ملدا نہیں دکھ ملدے رہے, تو ملیوں مل کے وکھ ہویوں, او یوں رو
ਪਾਲੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ ਆਰੀ ਵਾਂਗ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਏ ਆਰੀ ਵਾਂਗ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਏ ਵੱਖ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜੇ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਸਭ ਗਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਜੇ ਉਹ ਨਾ